अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जस्दे खाकी मिल गया है। ईरानी हिलाल अहमर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर के जस्दे खाकी हेलीकॉप्टर के मलबे से मिलने की तस्दीक कर दी है। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है कि मैयतों को तब्रेज़ मुंतकिल किया जाएगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जल कर नाकाबिले शनाख्त हो गई हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तब्रेज़ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजानी सदर ने भी शिरकत की थी। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में सदर रईसी के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी सवार थे। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसमी हालात में दीजमर जंगल में क्रैश हुआ। हादसा ज़िला उज़ी और पीर दाऊद कस्बे के दरमियानी इलाके में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश को करार दिया गया है। परवाज़ के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टरों से राबता मुनक़ता हो गया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब और जुल्फ़िकार महतू साहब। जावेद फारूकी साहब, सबसे पहले तो इब्राहिम रईसी की ये मौत जो है बड़ा सानहा है ईरान के लिए। कितना बड़ा लॉस है ईरान के लिए? ये बहुत बड़ा लॉस है ईरान के लिए, इस लिहाज से कि एक ऐसी शख्सियत है जिनका इनकलाब ईरान जो था उसके अंदर जो रहनुमा और जो सीनियर सियासी रहनुमा और कारकुन ईरानी हुक्मरान जमात इस वक्त जो है उसमें ये उनमें शुमार होता था इनका। और ये इब्तदाई इनका जो सियासत का आगाज़ था वहीं से ही ये इमाम ख़ुमैनी के जो मानने वाले और उनकी तालीमात पर चलने वाले, उनके साथ और उनके सियासी सफ़र के हम सफ़र जिन्हें कह लें, तो इस तरह से ये एक नज़रियाती बड़े कमिटेड किस्म के एक इनकलाबी रहनुमा थे। तमाम ज़िंदगी जो है इन्होंने इस इनकलाब के साथ गुजारी और बहुत ही अहम ज़िम्मेदारियाँ इनकलाब ईरान के बाद इनके हिस्से में आई। उसके बाद अब जब वो ईरान के चीफ़ प्रोसिक्यूटर भी रहे और अब जबकि वो ईरान के सदर बने, तो ये उनका ये जो दौर था ये इस हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि इस दौरान ईरान का न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पूरे ख़ित्ते के अंदर ईरान का जो सियासी हिकमत अमली थी और उसकी जो पॉलिसीज़ थी उनके नफाज में इनका किरदार जो था वो बड़ा नुमाया था। उनको इस हवाले से भी देखा जाता है कि बड़े जिसे कहें कि एक इस्लामिस्ट लीडर के तौर पर दुनिया भर में वो मुसलमान ममालिक जो थे उनको यकजा करने की एक स्ट्रगल के अंदर भी लगे रहते थे। पाकिस्तान का दौरा, हालिया दौरा ख़ास तौर पर, उसमें वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए। इससे पहले जो बड़ा ब्रेक थ्रू इनकी सदारत में हुआ था वो सऊदी अरब के साथ जो एक तवील जो थी एक कशीदगी थी, उसमें उन्होंने उस एक आयरन कर्टन को एक तोड़ा और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल किए। और एक तवील अरसे के बाद सऊदी अरब के साथ सफारती ताल्लुकात न सिर्फ बहाल हुए बल्कि आगे बढ़कर सऊदी जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो था वो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा अहम संगे मील साबित हुआ। फारूकी साहब, आपकी बात जो है वो उसको मज़ीद कंटिन्यू करूंगी। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क़यादत जो है वो किसी भी मुल्क का बहुत अहम फैक्टर होता है और क़यादत की जो सोच है वो उस मुल्क के लिए डायरेक्शन का तयन करती है। तो जो इब्राहिम रईसी का जो ईरान और पूरे खित्ते पर उनकी जो सियासत के असरात हैं, उनके किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रईसी साहब की वफ़ात और उनके साथ ही फॉरेन मिनिस्टर्स की जो वफ़ात है इस इंसिडेंट के अंदर, उसमें 2 चीज़ें देखने वाली हैं। एक चीज़ तो ये है कि एक है कि ईरान की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है या ईरान के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं खित्ते के अंदर, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला। वो वहीं पे रहेंगे जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है, वो अमेरिका के हवाले से हो, वो इजराइल के हवाले से हो, वो गज़ा के हवाले से हो। ये चीज़ें जो हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहा जा रहा था
کہ رئیسی صاحب جو ہیں یہ آیت اللہ خامنائی کو ریپلیس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت سکسیشن کے جو سینیریوز ہیں وہ ڈسکس ہو رہے تھے کہ کس کو آیت اللہ خامنائی کے بعد جو ہے وہ لیڈرشپ ملنی چاہیے. ان کا نام بڑا امپورٹنٹ تھا لیکن سم ہاؤ یہ واقعہ جو ہے ہو گیا. تیسری اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو ٹیکٹیکل لیول پہ چھوٹی چیزیں ود ان دا کنٹری ہونی ہیں وہ ظاہری بات ہے، ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایرانی جو صدر ہیں، ایرانی جو آیت اللہ خامنائی ہیں، انہوں نے ایران کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 131 جو ہے اس کو انووک کیا ہے، جس میں جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ انٹرم ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہیں، اور اب پارلیمنٹ، اسپیکر، چیف جسٹس، یہ سارے لوگ جو ہیں نیکسٹ 50 ڈیز کے اندر جو حکومت سازی کا پروسیس اور نیکسٹ الیکشن جو ہے اس کو دیکھیں گے. سو ایٹ ہوم کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، چیزیں چلتی رہیں گی. خطے کے اندر جو زیادہ تر آپ کو پتہ ہے انفلوئنس ہے وہ IRGC اور پلس آیت اللہ خامنائی کا ہے. اسرائیل کے حوالے کیا پوزیشن لینی ہے، مڈل ایسٹ میں کیا کرنا ہے، پراکسیز کو کیسے سپورٹ کرنا ہے، کیسے کنٹینیوٹی رکھنی ہے. تو ساری چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن ایک بالکل ایک سارا کا سارا ملک جو ہے وہ شوق میں چلا گیا ہے کہ شاید کوئی حالات خراب نہ ہو جائیں. لیکن یاد رکھیں لارجلی جو پاور ہے ایران کے اندر وہ ایران کی جو ملٹری جو ریولوشنری گارڈ کور ہے اس کے پاس ہوتی ہے اور آیت اللہ خامنائی کے پاس ہوتی ہے. اینڈ بٹ پریزیڈنٹ ظاہری بات ہے ہی از دا مین ایگزیکیوٹر ہوتے ہیں. سو یہ نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، لیکن فار اے مومنٹ ایک سیٹ بیک تو نظر آ رہا ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے جب الیکشنز ہوتے ہیں، نئی گورنمنٹ آتی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے مہتو صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا خطے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسرائیل اور پیلسٹائن کے حوالے سے جو ایران کا ایک کردار ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوگا رئیسی صاحب کے جانے سے؟ دیکھیے ایران کے اپنے انٹرنل معاملات کے حوالے سے تو صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی جو شہادت ہے میں سمجھوں گا کہ وہ بہت بڑا نقصان ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ خطے میں جو ایران کی پالیسی ہے نا وہ پریویل کر رہی ہے. ایکچولی جو شخصیات ہیں وہاں ایران کے، آپ دیکھیں کہ پچھلے 44 سال سے جب سے ان کے اوپر بلکہ پابندیوں سے بھی پہلے جب امام خمینی کا انقلاب آیا اس کے بعد سے جس صورتحال کا ایران کو سامنا ہے اس میں ان کی پالیسیوں نے بڑی کنسسٹنسی سے ساتھ ایک استحکام کے ساتھ آگے بڑھا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کوئی تبدیلی آئے گی. اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بار ہم US گئے تو اس وقت ذیل عباس جیلانی جو کیئر ٹیکر فارن منسٹر تھے تو ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایک بات بڑی اہم اس وقت ایران کے بارے میں بتائی. انہوں نے کہا کہ پاکستان پچھلے یہ 2014 کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان پچھلے 30 سال سے نہ صرف پاکستان کا سفیر ہم لوگ ہیں، ہم بلکہ ایران کے سفیر بھی ہیں. ہم ایران کی سفارتکاری کر رہے ہیں دنیا بھر میں کیونکہ ایران کے اوپر پابندیاں ہیں، ان سے کوئی بات نہیں کر رہا. تو چائنا کے ساتھ جو ایران کے تعلقات بنے، جو سعودی عربیہ سے ہوئے، اس میں پاکستان کا بہت بڑا ایک کردار ہے. اور پاکستان ایران وہ واحد ملک ہے جس نے 1947 میں پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا، اور کشمیر سمیت پاکستان کے جو فارن پالیسی کے معاملات تھے اقوام متحدہ میں یا اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں، اس میں ایران نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی. اور یہ میں آپ کو یعنی لیٹسٹ بات ہے جو مدثر ٹیپو اس وقت ایران کے سفیر ہیں تو اس فیڈریشن پاکستان چیمبر میں آیا تو انہوں نے کہا کہ 23 مارچ جو ابھی گزرا ہے تہران میں پاکستان کا جشن منایا گیا، اور کئی سال کے بعد پاکستان کا پرچم وہاں لہرایا اور قومی ترانہ بجا اور ایرانیوں نے بڑا خوشی کا جشن منایا. اور پاکستان نے جس دن آپ کو یاد ہوگا 98 میں مئی میں دھماکے کیے تھے ایٹمی، تو پاکستان کی طرح ایران میں بھی بہت بڑا جشن ہوا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی طاقت بڑی ہے تو یہ ایران کی طاقت بھی بڑی ہے. یعنی اس طرح آپ سمجھیے کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو اگر آپ نکال دیں تو پھر بھی آپ جو ہے نا وہ اس طرح ایک مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ مضبوطی اس میں نظر آتی ہے. ابھی پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا کہ دنیا کہہ رہی تھی کہ ایران نے پاکستان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان نے ایران پہ جوابی حملہ کر دیا تو اب یہ بہت بڑی کوئی خرابی پیدا ہونے والی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ 2-3 دن کے اندر سارے معاملات حل ہو گئے، اور اب ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جب آئے تو انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک عزم کا اظہار کیا. وہ پاکستان کے لیے بڑا اہم تھا. 2 چیزیں تھیں. دیکھیے پاکستان کے پاس
جو ہے وہ پاکستان ایران پائپ لائن گیس جو ہے ہم نے 2013 میں شروع کی, ایران نے اپنی سائڈ کمپلیٹ کر لی, پاکستان نے کمپلیٹ نہیں کی. اس پہ ایران پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جا کے $18 ارب کا جرمانہ کر سکتا تھا, لیکن انہوں نے جو اس آپشن کو استعمال نہیں کیا اور پاکستان کو 2-3 بار یہ موقع دیا کہ وہ اس معاہدے کو آگے بڑھائیں, اور ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کو آگے بھی بڑھایا ہے. تو ایران سے ہمارے تعلقات, اور ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے جو کہا کہ ہم $10 ارب تک, ابھی $11,000 کی ٹریڈ ہے صرف, اور ابراہیم رئیسی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو $10 ارب سالانہ تک لے جائیں گے. تو یہ بڑی اہم چیز تھی. بہرحال یہ جو ان کا نقصان ہوا ہے, ان کی جان کا بہت بڑا لاس ہے, بڑا نقصان. فاروقی صاحب, آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے, خاص طور پر جو مڈل ایسٹ میں جو معاملات چل رہے ہیں, رئیسی صاحب کے جانے سے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فرق پڑتا ہے, شخصیات سے ضرور فرق پڑتا ہے. شخصیات ہوتی ہیں جو بعض پالیسیز جو ہیں ان کو لے کر چلتی ہیں, تو پھر ہر ایک کا اپنا ایک انداز بھی ہوتا ہے اس کی ہینڈلنگ کا, اور اس کا ویژن بھی ایک اپنا ہوتا ہے. ایران اسٹریٹجیکلی ایک ایسی جگہ پر موجود ہے. ہم پاکستان کے بارے میں تو بات کرتے ہیں نا کہ ہم افغانستان کے اندر بھی ہم انگیج ہیں, اور بھارت کے ساتھ بھی جو ہے ہمیں ایک چیلنج درپیش ہے. لیکن آپ ایران کا دیکھیں کہ ایران جہاں ایک طرف وہ افغانستان اس کے ساتھ لگتا ہے جو مسلسل پچھلے 40 سال سے خانہ جنگی کا شکار رہا ہے, وہاں پر بھی ایران کا انفلوئنس رہا ہے اس کے اندر, اور مجاہدین کے ساتھ بھی رابطہ رہا ہے, مہاجرین بھی اس نے فیس کیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ عراق کی جو وار ہوئی, عراق کے ساتھ ڈائریکٹ ایران عراق وار جو ہے 10-11 سال چلتی رہی, اور پھر جو امریکہ نے عراق کے اندر آپریشن کیا اس میں بھی ایران کا اس دوران کردار جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, اور بڑا سینسٹیو کردار تھا. پھر اب اس کے بعد ایران کی جو ڈیپتھ ہے وہ چلی جاتی ہے کہاں تک, یمن تک چلی جاتی ہے. اور آپ نے جو حوثی وہاں پر جو ہیں, اور ان کا جتنا بھی کردار رہا ہے, جو کچھ جیسے سعودیہ کے ساتھ ایک کشیدگی رہی, اس میں بھی وہ ایران کا بھی نام آتا رہا. پھر لبنان تک ایران کی جو ہے وہ وہاں پر اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, اور حزب اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات, حزب اللہ کو جس طرح سے سپورٹ کرنا. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا جو سیٹ بیک صدر رئیسی کے جانے کا ہے وہ حماس کے لیے ہے. حماس کو جس طرح سے ایران کھل کر سپورٹ کر رہا تھا, اور اس وقت فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے اس میں یہ ایک بہت فوری طور پر ایک سیٹ بیک ہے. ہاں, اگرچہ اس کو ایرانی قیادت کے اندر یہ ضرور صلاحیت ہے, وہ ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی ایک ان کی حکمران پارٹی ہے. وہاں پر جیسے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جب دوبارہ الیکشن ہوگا وہ چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی, لیکن ایک جھٹکا آتا ہے, اور یہ اس فیز میں سے ضرور گزریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کا اپنا جو ہے وہ انٹرنلی جو پابندیوں کو جو فیس کر رہا ہے, پھر اس کا نیوکلیئر پروگرام ہے, بے شمار چیلنجز ہیں جو ایرانی قیادت لے کر پھر رہی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی وہاں پر ایک انٹرنلی ایک پرابلم ہوئی تھی, وہ ایک خاتون کی ڈیتھ کے ساتھ, تو وہ بھی ایک انٹرنلی ایک بڑا چیلنج تھا جس کو صدر رئیسی کی وہ جو ان کی لیڈرشپ تھی اس نے اس کو جو تھا ہینڈل کیا تھا, اور اس میں کسی قسم کی انہوں نے رعایت نہیں کی, اور اس کو سختی سے, اگرچہ اس پر تنقید بھی ہوئی, لیکن یہ ان کا ایک انداز ہے چیزوں کو دیکھنے کا. ٹھیک ہے, مطلب انٹرنل جو معاملات ہیں ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ کے نزدیک جو ہے وہ ہینڈل کیا گیا. ڈاکٹر صاحب, جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ یا سانحہ ہوتا ہے تو جو سازشی پہلو ہے وہ بھی بڑا ڈسکس ہوتا ہے, اور کھل کر ڈسکس ہوتا ہے, اور بلا شبہ اس فیکٹر کو نگلیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا انٹل انلیس کہ اس پر جو ہے تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں. آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی حادثہ ہے یا سازش کا پہلو بھی اس میں اہم ہو سکتا ہے, اور اگر ایسا ہے تو وہ کتنا اہم ہوگا؟ دیکھیں میڈم, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک ایران کی جو حکومت ہے انہوں نے کسی قسم کا کوئی سازش کے ایلیمنٹ کو ڈسکس نہیں کیا, کوئی کانسپریسی تھیری جو ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا. وہ پیورلی, اگر آپ فار ایگزامپل دیکھیں جواد ظریف جو کہ ایران کے سابق فارن منسٹر رہ چکے ہیں, ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ون آف دا ریزنز یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ ایران کے اوپر جو امریکہ کے سینکشنز ہیں کہ ہم نئے ہیلی کاپٹر نہیں لے سکتے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کی ایکسیس ہی نہیں ہے, اب یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ 1971 کا ہیلی کاپٹر ہے, امریکہ سے لیا ہے, ٹوین بلیڈ ہیلی کاپٹر ہے. تو اب دیکھیں نا, جس ہیلی کاپٹر کو تقریباً 55 سال ہو گئے ہوں, اور دین کیا وہ اس موجودہ ویدر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ جو موجودہ جو ویدر چیلنجز ہیں ان کو برداشت کر سکتا ہے؟ سو اس کو پیورلی ایک حادثہ دیکھا جا رہا ہے,
کہ ویدر کی وجہ سے، اور اگر آپ دیکھیں کہ کتنے گھنٹے گزرنے کے باوجود، یعنی کہ کل 1:30 بجے کے قریب یہ حادثہ پیش آیا، اس کے بعد کتنے گھنٹے لگے کہ ایران کی جو ریسکیو فورسز ہیں وہ اس جگہ تک ہی نہیں پہنچ سکی. یہ تو یورپین یونین اینڈ ٹرکی نے ان کو ہائی لائٹ کر کے دیا کہ یہ وہ حادثے کی جگہ ان کے ڈرونز جو تھے وہ وہاں پہ پہنچے. سو کویشچن یہ پیورلی ایک اس کو ٹیکنالوجی کے لینس سے دیکھنا چاہیے، اس کو پیورلی ایک نیچرل ایک حادثہ ہے جس کی وجہ سے دیکھنا چاہیے. اور ایران کی حکومت نے ابھی تک کوئی ایسی بات یا کسی نے کچھ ایسا نہیں کیا جس کو ہم یہ کہہ سکیں. باقی ظاہری بات ہے خطے کے اندر ایک حالات خراب ہیں ایسا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایران کے اندر یہ ہوا ہے، اور کوئی ایک ہیلی کاپٹر تو نہیں تھا، 3 ہیلی کاپٹر تھے، ان تینوں میں سے ایک کو یہ حادثہ پیش آیا. سو اس کو پرائمریلی ایک کانسپیریٹوریل لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو نیچرل کلائمیٹ ویدر، اور دوسرا جو ایک اچھے ہیلی کاپٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. ٹھیک ہے مہتو صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سازشی عنصر کا پہلو کتنا اہم ہے؟ دیکھیے، یہ میں تو بڑا حیران تھا کہ جیسے ہی یہ حادثے کی خبر آئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے، ایرانی ریڈ کریسنٹ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، تو حیرانگی اس بات کی تھی کہ اگر وہ چاہتے تو جس طرح سے کشیدگی اسرائیل کے ساتھ اس وقت چل رہی ہے، وہ ایک دم سے الزام لگاتے اور اس کے بعد پھر اسرائیل کے اوپر پوری دنیا چڑھ جاتی اور ان کو کہتی کہ تم ہی نے یہ مارا ہے ابراہیم رئیسی کو اور تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، اور اس کے بعد پھر اسرائیل کو جواب دیتے. آپ دیکھتے کہ پوری دنیا میں وہ وضاحتیں کرتا پھرتا. لیکن یہ بڑی ہی ایتھکس کا جو مظاہرہ کیا ہے ایران نے کہ جب تک ان کے پاس کوئی پروف نہ ہو، جو کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہ ہو، انہوں نے بالکل یہ الزام نہیں لگایا. اور میں اسرائیل کے اخبار بھی پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کے جو لوکل جو عہدیدار ہیں حکومت کے، وہ یہ وضاحتیں کر رہے تھے اور بار بار لوگوں کو اور لوکل میڈیا کو بتا رہے تھے کہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی کردار یا ہاتھ نہیں ہے. تو یہ ایران کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے الزام نہیں لگایا اور نہیں ڈرا. اور جہاں تک سازشی تھیوری کا تعلق ہے تو آپ جتنی مرضی تھیوریاں گھڑ لیں، جب تک مدعی خود نہ یہ کہے، یعنی ایران جب تک یہ خود نہ کہہ دے کہ ہاں ہمیں شک ہے، ایون کہ ہمیں شک ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی پہ کوئی اٹیک ہوا ہے، تب تک ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ان کے اوپر کچھ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ ایران اپنی انویسٹیگیشنز میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک، فاروقی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں جن سازشی تھیوریز پر بات کی جا رہی ہے کہ 2 ہیلی کاپٹرز 3 ہیلی کاپٹرز تھے، اس میں سے وہی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کیوں حادثے کا شکار ہوا، اس طرح کی بہت ساری باتیں، اور پھر اس کو خطے کے تناظر سے بھی، خطے میں جو حالات ہیں اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، تو کتنی اہم ہیں یہ سازشی تھیوریز؟ دیکھیں اس میں اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ ابھی ہم یہ نتیجہ نکال کر دے دیں کہ اسے بالکل ہی رول آؤٹ کر دیں، کوئی کسی قسم کی کوئی سازش کا پہلو جو ہے اسے بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ کسی نے کوئی سازش کی ہے. دیکھیں، اگر ایرانی حکومت نے اس پر کسی کے اوپر الزام عائد نہیں کیا تو ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ نہیں یہ مکمل طور پر ایک حادثہ ہے. یہ بھی ان کی طرف سے نہیں. ابھی تو وہاں سے میرا خیال ہے ابھی تو جو ہیلی کاپٹر ہے اس کی باقیات جو ہیں وہ بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں، ابھی اس کے فورینزک ہوں گے، کیا کچھ ہوگا اس کا، اس کے بعد ہی کوئی تحقیقات کے بعد ہی کچھ ہوگا نا جی کہ یہ کس قسم کا حادثہ تھا. تو جو باتیں ہوتی ہیں، جو سازشی تھیوریز جو ہوتی ہیں، وہ ان کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، وہ اس وقت کے حالات ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم پہلے جو بات کر رہے تھے کہ ایران کی کہاں کہاں جو ہے اس کی جو تھی، جیسے اس کے سیاسی طور پر کہاں کہاں پر پھیلا ہوا ہے ایران، اور بڑی اس کی جو ڈیپتھ ہے جو پورے ریجن کے اندر، اس میں پھر اب تازہ ترین جو فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے وہاں پر بھی بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس سے نالاں تھے اور اس کے خائف تھے اس کے کردار سے. پھر یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ تجارت کے اوپر جو پابندیاں جتنی عائد کی گئیں، تو یہ ایران کو جو چاروں طرف سے کئی پابندیوں کا بھی شکار کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام فیکٹرز، یہ تمام حالات ہیں. پھر ایران کے اندر بھی ایک پچھلے دنوں بھی ایک لہر تھی کو تبدیلی کی. یہ تمام چیزیں جو واقعات موجود ہوتے ہیں ان کو ہی سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی تھیوری بھی، اس کو بھی ایک سپیس ملتا ہے، گنجائش ملتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس حوالے سے نہ یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں،
نہ ہی ہم اس کو مکمل طور پر اسے مسترد کر سکتے ہیں کرا دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ یہ ٹیکنالوجی کا پرابلم جو ہے وہ لگتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ جو اگر اس کو ڈائریکٹ لنک کریں تو یہ سینکشنز کے ساتھ جو ایران پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کی وجہ سے، ان کے ٹیکنالوجی میں پیچھے ہونے کی وجہ سے آپ کہہ لیں، یا ان کے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ اس طرح سے اپڈیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے جو یہ حادثہ پیش آیا ہے. تو اس معاملے پر اگر یہ ریزن نکل آتی ہے کہ یہ پراپر ایک ٹیکنالوجی کا سیٹ بیک تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر ایران کے اندر سے کوئی آواز اٹھائی جائے گی کہ پابندیوں کو ختم کیا جائے، اور اوور آل اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ دیکھیں ایران کے اندر سے کیا آواز اٹھائی جا سکتی ہے اس میں، کیونکہ ایران تو آلریڈی پچھلے 35-40 سال سے سینکشنز کو برداشت کر رہا ہے، اور وہ یہ اس حوالے سے ایرانی عوام تیار ہیں. ایک طبقہ ایران کا ضرور موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم جتنی بھی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم دور ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس تک ایکسیس نہیں ہے. ایک طبقہ ضرور ایران کا یہ کہہ رہا ہے. دوسرا ظاہری بات ہے ایک جو ہارڈ لائنر ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ہمیں انہی پالیسیز کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، یہی ہماری بقا کے لیے ضروری ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو معاملات، فار ایگزامپل اگر ایران نے اپنے آپ کو ملیٹریلی اس قابل کرنا تھا کہ وہ اسرائیل تک پہنچ سکتا، تو وہ اپنی کیپیسٹی رکھتے ہیں. لیکن رشیا ہو یا چائنا ہو، بہت سارے ایسے ان کے اتحادی دوست ہیں لیکن ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر پا رہے، یا وہ جو ہے وہ ایویشن انڈسٹری کے اندر یا ہیلی کاپٹر یا جہاز ان کو نہیں دے پا رہے بیکاز کہ وہ ان کے اوپر سینکشنز ہیں. سو یہ ان کے لیے مسئلے تو بنیں گے، ڈسکشن بھی ہوگی، بات بھی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ سم ویئر جو اس کو ججمنٹ آف پائلٹ جسے وہ کہیں گے، ایک ہیلی کاپٹر، پھر جس ایریا جو ٹرین جسے بولتے ہیں وہ، اس کی وجہ سمجھ کے میرا خیال ہے کہ وہ اگنور کریں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کوئی لمبی بحث ہو سکتی ہے، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، تو وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ جس سے یہ لگے کہ واقعی ایران کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اس واقعے کے بعد. وہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن باقی یہ ضرور ڈسکشن ہوگی کہ ہمیں نئے ہیلی کاپٹر چاہیے، جہاز چاہیے، اور ہمارا ٹیکنالوجی تک ایکسیس ہونی چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر قمر شیما صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اگلی سٹوری کی طرف. پنجاب حکومت نے حتیٰ عزت بل 2024 ایوان میں پیش کر دیا، جس کے خلاف اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا ہے، جبکہ صحافیوں نے بھی پریس گیلری سے واک آؤٹ کر دیا. صوبائی وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بل ایوان میں پیش کیا، جس کے مطابق بل کا اطلاق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا. بل کے تحت جھوٹی اور غیر حقیقی خبروں پر حتیٰ عزت کا کیس ہو سکے گا. بل کا یوٹیوب، ٹک ٹاک، ایکس، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے پھیلائی جانے والی جعلی خبروں پر بھی اطلاق ہوگا. حتیٰ عزت کے کیسز کے لیے خصوصی ٹریبیونلز قائم ہوں گے جو 6 ماہ میں فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے، اور ہرجانہ 30 لاکھ روپے تک ہوگا. خواتین اور خواجہ سراؤں کو قانونی معاونت کے لیے حکومتی لیگل ٹیم کی سہولت میسر ہوگی. اپوزیشن نے بل میں 10 سے زیادہ ترامیم پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی ہیں. اپوزیشن نے حتیٰ عزت بل کو کالا قانون قرار دیا ہے. جاوید فاروقی صاحب، سب سے پہلے تو اس بل کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، اس سے بھی پہلے یہ کہ یہ بل منظور ہو گیا آپ سے تھوڑی دیر پہلے، اور یہ آنن فانن نہیں، وہ آج ہی بل انہوں نے لانے کا فیصلہ کیا. جی، آج انہوں نے پیش کیا، ایجنڈے میں لائے، پیش کیا اور منظور بھی کر لیا. اس دوران ان کا ایک صحافیوں کے ساتھ بھی ایک سیشن ہوا کمیٹی روم میں، وزیر قانون کا بھی اور اسپیکر کا بھی اور انفارمیشن منسٹر کا بھی. ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی صحافی جتنی بھی آرگنائزیشنز تھیں ان کے نمائندوں کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ اس کو فی الحال روک دیں، ہماری آپ کچھ تجاویز لے لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے سٹیک ہولڈرز میں سے صحافی بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. جو لائرز کمیونٹی ہے وہ اس کی سٹیک ہولڈر ہے. اس لیے یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر صحافیوں کی ان پٹ لی جاتی. تو وہاں پر بیٹھ کر یہ بات ہوئی، جی ہاں بالکل بات ہوئی کہ آپ اس پہ ہمیں آن بورڈ لیں، اور ہم اگر کچھ اس پہ تجاویز دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپ کا ہاؤس ہے اور یہ ابھی چلنا ہے. 2-4 دن بعد، 5 دن بعد آپ دوبارہ اسے لا سکتے ہیں، اسے بہتر کر کے لا سکتے ہیں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے، اس پہ اعتراض یہ آیا تھا کہ یہ اس سے پہلے بھی 2 قوانین موجود ہیں، پیکا
ایکٹ موجود ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا موجود ہے, اور پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ ہے, پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ ہے 2017 میں جو اس کو کیا گیا, پھر پیمرا کے قوانین آپ نے بتائے کہ وہ بھی موجود ہیں. اس کے بعد اب پھر اس قانون کا لانے کی کیا تک کیا ہے, تو ایک اس حوالے سے یہ بھی تجویز آئی تھی کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوانین مکمل طور پر احاطہ نہیں کر رہے, جو فیک نیوز ہے اس کو نہیں روک پا رہی, یا حتیٰ کہ عزت کا جو معاملہ ہے جسے آپ سمجھتے ہیں اس کا احاطہ نہیں کر رہی, تو آپ اس قانون کے اندر امینڈمنٹس لا سکتے ہیں. قوانین بنتے ہیں لیکن وہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتے. پارلیمنٹ اسی لیے وجود میں آتی ہے اور وہاں پر لیجسلیٹر ہم اسی لیے لاتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم وہ قوانین جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کر سکے, یا پھر نئی ضروریات کے مطابق نئی قانون سازی کریں. تو پارلیمنٹ موجود ہے, آپ کے قانون ساز موجود ہیں, سب باقی بھی تمام لوگ موجود ہیں, تو نیا قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے سے جو موجود قانون ہے اسے استعمال کریں, اسے اپ گریڈ کر لیں. ہوتا یہ ہے اصل میں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی قانون بنتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, ہر انسان کی عزت جو ہے اس کے اوپر کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اسے پامال کرے, اور اس میں زیادہ زور یہ دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, انفیکٹ زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی کسی طرح سے ریگولرائز کیا جائے, ریگولیشن لائی جائے اس کے اوپر بھی. تو یہ قوانین بن جاتے ہیں, لیکن اصل میں ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوانین کا مس یوز بھی پھر ہوتا ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کا مس یوز ہوتا ہے, اسی طرح سے قوانین کا بھی پھر مس یوز ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو پروفیشنل صحافیوں کے خلاف یہ استعمال نہیں ہوگا, بلکہ یہ جرنلسٹ اسپیسیفک قانون بھی نہیں ہے, یہ ہر کسی کے اوپر جو ہے وہ اطلاق اس کا ہوگا جو بھی کسی کے خلاف کو حتیٰ کہ عزت کا مرتکب ہوگا. تو آپ اس کو یہ لائیں گے تو صحیح, لیکن جب یہ ایک شکنجہ تیار ہو کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کس کے گلے میں اس کو فٹ کریں. یہ کچھ اعتراضات ہیں جس سے صحافی کمیونٹی جو ہے اس نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس سے آزادی اظہار کا جو ہے وہ اس کے اوپر قدغن آ سکتی ہے اور اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے فاروقی صاحب, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ پی ایف جو کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے, ان کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل بٹ صاحب. افضل بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. افضل بٹ صاحب, ابھی فاروقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اصل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ صحافتی تنظیمیں ہیں, اور صحافتی تنظیموں کو ان سے ڈسکس کیے بغیر, ان کی شمولیت کے بغیر اس طرح کا جو بل ہے وہ نہیں آنا چاہیے تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آج یہ بل لایا گیا جتنی جلدی میں, اور پھر جس طرح سے منظور کیا گیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ تجربہ کار ہیں کہ لا اٹ سیلف جو بھی آتا ہے وہ بظاہر بہت اچھا نظر آتا ہے, لیکن پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہی حکومت کی طرف سے یہ خبریں سامنے آئی تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سمیت تمام اسٹیک ہولڈر نے گورنمنٹ سے یہ کہا کہ ہم کو مادر پدر آزادی نہیں چاہتے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی فیک نیوز کا خاتمہ ہو, کسی کی کوئی عزت اچھالتا ہے تو اس کے پاس کو پلیٹ فارم ہونا چاہیے, لیکن حکومت نے کسی سے مشورہ کیے بغیر پہلے تو بل تیار کر لیا, پھر اس کو ایوان میں پیش کرنے کے لیے ایجنڈے پہ رکھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ اور پی ایف ڈی کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری صاحب نے بڑا بر وقت اقدام کیا اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ بلائی لاہور پریس کلب میں, اور آج احتجاج کی کال دی تھی. تب گورنمنٹ نے جا کر مذاکرات کی دعوت دی, جو ایک اچھا عمل تھا. آج اس کو اپریشیٹ بھی کیا حکومت کے سامنے. لیکن وہاں جتنے اسٹیک ہولڈر تھے انہوں نے انفارمیشن منسٹر عظما بخاری صاحبہ سے, وہاں ایڈوکیٹ جنرل بریف کر رہے تھے, ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اچھی بات ہے کہ آپ نے نیگوسیشن کا پروسیس شروع کیا ہے, اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لینے کا شروع کیا ہے, تو آپ ہمیں آج موقع تو دیں کہ آج ہم بل کی کاپی لے کر جائیں گے, وکلا سے مشورہ کریں گے, سینئر سے مشورہ کریں گے, اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو اپنا جواب ہم دے دیں گے.
लेकिन वहाँ एक ऐसा माहौल बन भी गया था, लगता ये था कि क्वाइर के मुताबिक ज़ाहिर है एक बिल का विवाद में पेश हो जाता है तो फिर तो वापस लेना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसको पेंडिंग किया जा सकता था, उसको 2-4 दिन के लिए इल्तवा में डाला जा सकता था। इतनी क्या जल्दी थी कि आज बिल मंजूर ना होता तो रात को क्या गवर्नमेंट खत्म हो जानी थी, क्या आज रात को कोई दूसरा सूबा जो है वो उसने आ जाना था। तो मैं नहीं समझता कि अगर गवर्नमेंट इस काम को अच्छी नीयत से करना भी जा रही थी, लेकिन उसके अंदाज ने इतने शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं कि अब इस पर इत्मीनान मुश्किल नजर आता है। ठीक, तो अफजल भट्ट साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो हम देखते हैं कि पहले ही चेक एंड बैलेंस हैं। आप पेमरा कवानीन देख लें, फिर उसके अलावा जो पीका एक्ट है, फिर पंजाब में जो डेफेमेशन एक्ट है 2017 वो है, तो अब तीसरे इस बिल की क्या ज़रूरत पेश आई? मतलब उसी में अमेंडमेंट कर देते। अभी फारूकी साहब भी ये कह रहे थे कि अमूमन जो है वो कवानीन में अमेंडमेंट्स ले आते हैं, नया कानून जो है उसको लाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो आपके नज़दीक जो है वो ये जब ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं तो उनमें तरमीम की बजाय जो है वो एक नया एक्ट लाने को क्यों प्रेफर किया गया? देखिए, क्योंकि हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपको PFJ का स्टांस जो हम हाई कोर्ट में भी लिख के दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दे चुके हैं कि जब फ़िका तरमीमी आर्डिनेंस आया था और अभी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक और अथॉरिटी बनाने जा रही है, तो हमने वहाँ भी ये कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद तीसरा बदकिस्मत मुल्क है जहाँ खबर की बुनियाद पर आपके खिलाफ जो है वो फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। काबिल दस्तअंदाजी पुलिस बना दिया गया है खबर को। ये पाकिस्तान में ये लॉ है या अफ्रीका के 2 ममालिक हैं, पूरी दुनिया में ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस नहीं है। हम खुद ये सजेस्ट करते थे और करते हैं कि हद तक के कवानीन को सख्त होना चाहिए। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी सबूत के बगैर किसी पर इल्जाम लगाए। इसी तरह मैं तो खुद आज सबसे ज्यादा बड़ा विक्टिम मैं हूँ। मेरी मीन्स हमारे जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, जो मेल जर्नलिस्ट हैं, जिनके खिलाफ ट्रोलिंग होती है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने ट्रोलिंग विंग बनाए हुए हैं, वो जब किसी जर्नलिस्ट की हत्या करते हैं, उसकी फैमिली के खिलाफ नाजेबा जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, तो मेरे पास भी कोई फोरम नहीं होता कि मैं जाऊं। लेकिन मसला यह है कि इस फोरम की जरूरत तो थी, लेकिन हुकूमत ने जिस अंदाज में काम किया, लगता यह है कि पहले से कोई टारगेट सेट तो नहीं है। ये शकूक शुबात है कि टारगेट पहले सेट है, कानून साजी अब की जा रही है और रातों रात शायद कोई इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर या पंजाब के अंदर कोई पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू करना है। भाई अगर आपकी ऐसी नीयत नहीं है तो अब भी टाइम है कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो बार बार कह रही है हम बैठने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप टाइम तो हमें दें। ये सूरत हाल है, तो इसको रिव्यू किया जा सकता है। तो अफजल भट्ट साहब, आपके नज़दीक जो अभी सहाफ़ती तंजीमें इस एक्ट की, इस बिल की जो है वो मुखालिफत कर रही हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? किन ग्राउंड्स पर ये मुखालिफत कर रहे हैं आप? और भट्ट साहब इसमें ये भी ऐड कर लें कि क्या आइंदा स्ट्रेटजी क्या होगी? अब आप बिल तो पास हो गया है, आइंदा स्ट्रेटजी क्या होगी माय लीडर? देखिए, एक तो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान में जितने कवानीन आए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को हम देखते हैं तो हमें डर लग जाता है। नया कानून देखते हैं कि भाई ये कोई बेहतरी के लिए नहीं होगा, ये हमारे गले में कुछ शिकंजा फिट करने के लिए ये लॉ लाया होगा। भट्ट साहब ये आपका काम बढ़ गया है। मैं आपको बताऊं, हमारी अर्जियां दरखास्तें आपके पास अब बढ़ जाएंगी और आपके लिए सड़कें जो हैं वो छोटी पड़ जाएंगी। देखो, एक तो दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया था, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे दी है। आज जो रात के अंधेरे में पंजाब असेंबली से ये बिल पास करके एक्ट बनाया गया है और आपको मालूम होगा कि कल जो है वो 2 दिन कबल कोयटा प्रेस क्लब में हिस्ट्री में पहली दफा इंतजामिया ने ताला लगाकर उसको सील कर दिया था। तो इसलिए इन दोनों अमूर को सामने रख के कोयटा प्रेस क्लब पर तालाबंदी और पंजाब असेंबली से रातों रात जो है वो एक ड्रैकोनियन लॉ पास करने के खिलाफ PFJ की अपील पर कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा और फिर हम इस एहतजाज को भी बढ़ाएंगे, साथ साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे
اور وکلاء سے مشورہ کرنے کے بعد اگر اسے کورٹ میں چیلنج کرنا پڑا تو ہم اس کو کورٹ میں بھی چیلنج کریں. ٹھیک. تو بٹ صاحب آپ نے یہ کہا کہ ایزیوم کیا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس طرح کا قانون آتا ہے تو وہ یہ ایک ایزمپشن موجود ہوتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شکنجہ اپنا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے لوگوں کے گرد، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ نیت کچھ اچھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ایزمپشن ہو گئی، اس کے علاوہ بنیادی طور پر آپ نے یہ ایکٹ یہ بل جو ہے یہ پڑھا ہوگا، تو اس کے کون سے پوائنٹس ہیں جن پر جو ہے وہ آپ کو اعتراض ہے؟ اس میں ایک تو 30 لاکھ جرمانہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ فرض کیا کہ کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو کیا ایک عام رپورٹر، ایک اگر چھوٹا موٹا گلی محلے کا ورکر یا سب ایڈیٹر اس کے خلاف سو ہوتا ہے تو کیا وہ 30 لاکھ روپیہ جرمانہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک تو ہمارا یہ ہے کہ اس کو کسی طرح سے جو ہم رکھنا چاہیے. دوسرا، اس کا جو پورا ابھی تک یہ ہمیں اس بات پہ بھی نہیں کہا گیا کہ بھائی اسی طرح کا لا ایک لا مرکز میں موجود ہے، آپ صوبے میں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا مرکز اس کو کام کو ڈیل کرے گا یا صوبہ ڈیل کرے گا؟ یہ بھی آج ہم نے کوشچن اٹھایا تھا. تو اس لیے ہمارا صرف یہ تھا کہ اس میں جتنے لکوناز ہیں اگر آپ ایک چند دن ہمیں دے دیتے ہیں. ہم نے انہیں کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے بہت اچھا بریف کیا تھا، لیکن ہم وکیل تو نہیں تھے. ہم نے کہا کہ ہمیں بھی ٹائم دے، پی ایف جے کو بھی ٹائم دے. پی ایف جے جو ہے وہ آج اپنے وکلاء کے پاس جائے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو جواب دیں گے. لیکن میں نے پہلے بھی جو کہا ہے کہ حکومت نے جلد بازی کے ذریعے اس کو بل کو پاس کروا کر خود شکوک و شبہات کا راستہ کھولا. جلد بازی کی وجہ سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. بہت شکریہ. افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مہتو صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بل لایا جا رہا ہے یہ آزادی صحافت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بل لایا نہیں جا رہا، یہ بل منظور ہو گیا پنجاب اسمبلی میں، جیسے فاروقی صاحب نے بتایا آپ سے کچھ دیر پہلے. ایکچولی حکومت جو ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی یا اوپر پی ڈی ایم کی تو نہیں ہے، نون لیگ کی حکومت ہے. یہ وفاق کی طرف سے بھی اور پنجاب کی طرف سے بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. نام تو لیے جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور حکومتی شخصیات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ہم نے ان کو پکڑنا ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ مقصد اس ساری قانون سازی کا صرف یہی ہے. کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاتا ہوں. 2016 کی بات ہے اور 19 اگست تھا، تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تو نہیں تھی، یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. تو وہاں پہ ایک بل لایا گیا جس کو ہم کہتے ہیں پروٹیکشن آف الیکٹرانک میڈیا 2016 ایکٹ، جس کو پیکا کہتے ہیں. پیکا آیا تو اس کے اندر انہوں نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بندہ بھی جو فیک نیوز پھیلائے گا، جو جعلی طور پہ لوگوں کی عزت کو یا پگڑیاں اچھالے گا، تو اس کو ہم 3 سال قید کی سزا دیں گے. لیکن اس ایکٹ میں جو اوریجنل ایکٹ تھا اس کے اندر یہ تھا کہ اس میں جو مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے یا جو اخبارات ہیں، یعنی جو پیمرا کے لائسنس شدہ ٹی وی چینلز ہیں، یہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو میں اب کہنے والا ہوں. لیکن جب عمران خان صاحب آئے اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا کے جن کو بوتل میں بند نہیں کر سکتے، جب وہ اپوزیشن میں تھے. جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے صدر الوی سے وہ وہاں پہ امینڈمنٹ نہیں کرائی، صدر الوی سے ایک آرڈیننس ہی کرا دیا. اس آرڈیننس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو آزادی صحافت کی اس وقت راگ الاپ رہے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ 3 سال والی سزا کو 5 سال کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ ناقابل ضمانت جرم ہوگا. پہلے تو ناقابل ضمانت نہیں تھا، پھر قابل پولیس دست اندازی بھی کر دیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ 6 ماہ میں وہ جو عدالت ہوگی اس کا فیصلہ کرے گی، اور 6 ماہ تک ضمانت نہیں ہوگی. یعنی میرے اوپر کسی نے الزام لگایا اور میں پکڑا گیا تو 6 ماہ ضمانت نہیں ہونی، اور 6 ماہ کے بعد اگر وہ ثابت ہو گیا کہ خبر میری سچی تھی، الزام غلط تھا، تو اس بندے کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اب ایک بات یہ، دوسرا یہ تھا کہ یہ جرمانہ جو تھا وہ بڑھا کے انہوں نے 10 لاکھ روپے کر دیا، جو پہلے 3 لاکھ روپے تھا. اچھا، اس کے وہ شکنجہ موجود ہے. ابھی 4 دن پہلے وفاقی حکومت نے جو پہلے یہ FIA انویسٹیگیشن کرتی تھی اس پیکا کی، اب انہوں نے ایک نئی ایجنسی بنا دی جسے وہ کہتے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. یہ وزارت داخلہ کے انڈر ہے، جس کے وزیر محسن نقوی صاحب خود جرنلسٹ ہیں. تو ان کے انڈر یہ وفاق سے تو یہ کیا گیا کہ یہ جو ناقابل ضمانت ہے اور جو 6 ماہ جو ہے قید ہوگی، اس کو ضمانت نہیں کرنے دیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں ہم شکنجہ کریں گے جو فیک نیوز پھیلائے گا.
اور یہ بھی شامل ہے کہ امینڈمنٹ کے تحت جو آرڈیننس لائے تھے اپنا عمران خان کی حکومت والے کہ وہ اب یعنی یہ سارے ٹی وی چینل بھی اس میں شامل ہیں, اوپر سے گرپ ہے اور نئی ایجنسی بھی بنائی ہے پکڑنے کی. اب پنجاب میں جو لائے ہیں, اب آپ پوچھ رہی تھی عبد البر صاحب سے کہ کون سی شکیں جو ہیں وہ آپ کو لگتی ہیں کہ غلط ہیں. میرے حساب میں جو اس کی سیکشن 4 ہے اس میں ایک شک ہے ای, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بیان چلانا ہے کسی کے بارے میں یا کوئی خبر دینی ہے تو اس سے کنسنٹ لینا ہوگی, یعنی اس سے آپ یہ اجازت لیں گے کہ آپ یہ خبر دینے لگے ہیں. اب جس کے بارے میں آپ نے خبر دینی ہے وہ اجازت دے گا کہ میرے بارے میں آپ خبر دے لیں, یعنی یہ بالکل ایک جہلانہ قسم کی یہ شک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا ڈیفینس کرنا ہے تو یہ آرٹیکل 13 ہے, وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ڈیفینس کرنا ہے تو آپ کو ٹریبیونل سے اجازت لینا ہوگی کہ آپ ڈیفینس کر لیں اور ٹریبیونل اجازت دے گا. تو یہ بس اس قسم کی باتیں ہیں کہ جو ناقابل قبول ہیں, اور پاکستان کی صحافتی برادری نے بڑی جدوجہد کی ہے. یہ مذاق نہیں ہے, انہوں نے پلیٹ میں رکھ میں آزادی صحافت نہیں دی ہوئی, ہم نے اس کے لیے کوڑے بھی کھائے ہیں ہمارے بزرگوں نے, ہم نے سڑکوں پہ جدوجہد کی ہے, ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور یہ آزادی ہم چھیننے نہیں دیں گے. پچھلی حکومت میں جب پرویز علی صاحب نے ایک نئے قانون کے تحت ہماری آزادی کو چھیننے کی کوشش کی تھی تو ان کو وہ اپنی شک میں امینڈمنٹ لانا پڑی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک فرق کریں, ہم اس کے ساتھ ہیں کہ فیک نیوز نہ پھیلے, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے, لوگوں کی پگڑیاں اچھلی ہیں, یہ بالکل درست بات ہے, حکومتیں ڈسٹرب کی گئی ہیں, اور پاک فوج سے لے کے عدلیت تک کے جو معزز جج صاحبان ہیں سب کو اتارا گیا. لیکن میں سجیشن یہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کے اندر جو صحافی 10 سال سے ڈی جی پی آر کا کارڈ ہولڈر ہے, جو پچھلے 10 سال میں کہیں بڑے مین اسٹریم میڈیا میں کام کر رہا ہے, اس کو آپ اس سے نکالیں کیونکہ وہ خود ذمہ دار ہے. جو پاکستان میں جو سیٹلائٹ چینلز ہیں, وہاں پہ کوئی جرت نہیں کرتا. ایک تو صحافی کو اپنی نوکری کا خطرہ ہوتا ہے, دوسرا جو مالکان جو ہوتے ہیں میڈیا کے وہ بڑے سختی کرتے ہیں اس بات پہ, ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو یہ وہ ایک پروفیشنل صحافی نہیں کرتا. پروفیشنل صحافی میں اور سٹیزن جرنلسٹ میں یہ آپ کو فرق کر کے قانون بنانا چاہیے تھا. فرق کر کے قانون بنانا چاہیے تھا. فاروقی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں, بس اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی پارٹیز ہیں ان وہاں پر یہ سوچ نہیں پائی جاتی کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی اپروچ کچھ اور ہوتی ہے, اپوزیشن پر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, سینہ کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج اپوزیشن نے صحافیوں کا پورا ساتھ دیا, ہمیں وہ اپنے چیمبر میں بھی لے کے گئے, اپوزیشن چیمبر میں بھی وہاں پر انوائٹ کیا, انہوں نے کمیٹی روم میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں ہوئی, انہوں نے پوری یکجہتی کا اظہار کیا. لیکن یہی اپوزیشن کل تھی جس کا بیتو صاحب نے ذکر کیا کہ جب عمران خان تھے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پیکا آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا اور اس کے اندر سزائیں بڑھا دی, اس کو مزید سخت کر دیا. جب ان کا اقتدار جا رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑے جلسے میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آپ لوگ میرے اوپر ایسے یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, انہوں نے فون اپنا لہرا کر یہ کہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یعنی اس وقت انہیں جاتے جاتے انہیں یہ سوشل میڈیا اور یہی میڈیا جو تھا اس کا ایک آسرا نظر آ رہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے میرے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. یہ دیکھیں جب برے دن ہوتے ہیں تو یہی میڈیا آپ کی سپورٹ ہوتا ہے, لیکن جو ہی آپ اقتدار پہ آتے ہیں تو سب کچھ جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں اور میڈیا کا گلا گھونٹنے کی طرف. ٹھیک ہے, فاروقی صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لا ایکسپرٹ ہیں احمد پنسوٹا صاحب. احمد پنسوٹا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احمد پنسوٹا صاحب, آلریڈی قوانین موجود ہیں پنجاب میں, اگر دیکھیں تو ڈیفیمیشن ایکٹ 2017 پہلے سے ہی ایگزسٹ کرتا ہے, تو آج جو بل آیا اور منظور بھی ہو گیا تو یہ آج کا بل جو ہے وہ اس سے کس طرح سے مختلف ہے؟ جی تھینک یو. جی فرسٹ آف آل جو ڈیفیمیشن کے اوپر قانون آلریڈی موجود تھا, مطلب اگر آپ اس نئے بل کو دیکھیں تو اس میں آف کورس ایک ایفرٹ تو ضرور ہم دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا گیا کہ ڈیفیمیشن کے قانون کو ریویمپ کریں, لیکن جو آلریڈی موجود چیزیں تھیں انسٹیڈ کہ آپ ان کو امپروو کرتے, آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کو مزید سبجیکٹ کرنے کی کوشش کی, اس کو مزید ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہر قانون جو ہے اس کا ایک اسٹیٹمنٹ اینڈ آبجیکٹ آف ریزنز ہوتا ہے, اگر آپ اس قانون کا اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ آف ریزنز دیکھیں تو اس میں ورڈز استعمال کیے گئے ہیں مختلف فورمز پر اگینسٹ پبلک آفیشلز اینڈ پرائیویٹ سٹیزن. تو کیا ایک قانون کے اندر پبلک آفیشلز اور پرائیویٹ سٹیزن کو فرق کرنا ضروری ہے؟ کیا دونوں انسان نہیں ہیں, دونوں کی عزت نہیں ہے؟ کیا دونوں کو ایک پیرائے سے دیکھنا نہیں جانا چاہیے؟ اگر کسی کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے تو وہ دونوں کی ڈیفیمیشن ہے. یہ کیا بات ہوئی پبلک آفیشل کے لیے زیادہ؟ پھر اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل آفس والا بندہ یا کسی کو سو کرے گا تو وہ ہائی کورٹ میں جائے گا, لیکن اگر کوئی دوسرا سو کرے گا تو وہ جائے گا آپ کے سبارڈینیٹ کورٹ میں. 3 ملین کا فائن ہے جو کہ بالکل میں بٹ صاحب سے اگری کرتا ہوں, ایک ایگزوربیٹنٹ فائن ہے جس کی ضرورت نہیں ہے.
اس کے بعد آپ نے کرمنل ڈیفیمیشن جو کہ پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہے، اس قانون میں آپ نے اسپیسیفک سیکشن ڈال دیا ہے کہ نہیں جی وہ جو یہ والا قانون ہے سیکشن 24 کے تحت وہ اس کو پریجوڈس نہیں کرے گا. پوری دنیا کرمنالٹی ختم کر رہی ہے ڈیفیمیشن میں تاکہ لوگ آزادی سے بول سکیں، فریڈم سے بول سکیں، اپنے آئینی حقوق ایکسرسائز کریں، اور اگر کوئی بات غلط کرے تو جس طرح پوری دنیا میں ڈیفیمیشن لاز موجود ہیں تو اس کے خلاف ڈیفیمیشن یا اس طرح آپ پروسیڈ کر سکیں. پھر اگر آپ اس قانون کی ڈیفینیشن کا سیکشن دیکھیں تو سیکشن 2A ہے جس میں براڈ کاسٹنگ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں آپ کو بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ کس چیز کی وجہ سے اس قانون کو لایا گیا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ، ٹک ٹاک. تو مقصد یہ ہے کہ ڈیفینیشن کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں وہ اس چیز کو کرو کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص غلط بات نہ کرے جو کہ ناٹ اونلی انٹرو ہو، فالس ہو. یہاں پر آپ نے اتنا زیادہ روم دے دیا ہے اسٹیٹ کو ایکسرسائز کرنے کا پاور کہ اب آپ پریٹی مچ ہر چیز کو چیک کریں گے. دنیا میں جہاں جہاں فریڈم پنپا ہے یا آگے گیا ہے وہ آف کورس اس میں ایکسیسز بھی ہوتے ہیں، بات کی جاتی ہے، جو ایک وہ بڑی مشہور بات ہے بول کے لب آزاد ہے تیرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ایکسیسز بھی ہوتی ہیں. لیکن جہاں دیدہ درستہ طور پر جھوٹ ہو وہاں ڈیفیمیشن ورکس اینڈ اٹ کمز انٹو پلے. لیکن اس قانون کو دیکھ کر تو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا سیریس ایفرٹ ہے کہ کسی طرح کسی بھی شخص کو بولنے کی اجازت نہ دی جائے، اور جو سوشل میڈیا کا فورم ہے وہ بھی ہم سول لیول پر لا کے تو اس کو ڈیل کریں. تو میں پرسنل سمجھتا ہوں کہ ڈیفیمیشن آرڈیننس جو پچھلا تھا 2002 وہ ایک فیڈرل لا تھا، یہ پروونشل لا سے اس کو کیسے اوور رائڈ کرے گا. سیکنڈلی یہ جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے تھرو آپ اچھی باتیں بھی ہیں، مطلب ایک دو چیزیں بہت اچھی جس طرح کے لائرز میں سے یا ججز اپوائنٹ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وکلا میں سے بہت ایسے پروگریسو لوگ ہیں جن تو کو پھر جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اسی کے اندر کچھ امینڈمنٹس لے آتے ہیں نا. جی آف کورس اس کو انفورس کر دیتے. جی میں تو کہتا ہوں امینڈمنٹس بات کی بات ہے. جو آپ کو آلریڈی ایگزسٹنگ قانون ہے اس میں 7 سال 4 سال دعوے کیوں چلتے ہیں؟ کیا ایک سمپل امینڈمنٹ یہ نہیں کی جا سکتی تھی کہ 2 مہینے کے اندر دعویٰ ختم ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو ایکشن لیا جائے گا؟ یہ دنیا کے بہت قوانین ہے جس میں موجود ہے. اینٹی ٹیررزم کا قانون ہے، اس پہ 10 دن کا ٹرائل ہے لیکن نہیں ہوتا. تو بجائے اس کے کہ ایک نیا قانون لے آئیں جس میں آپ اپنی من پسند اور من گھڑت چیزیں لے آئیں، آپ ایگزسٹنگ لا کو انفورس کر دیں تاکہ لوگوں کو 1 2 یا 6 مہینے میں لیٹ سے انصاف مل جائے. اگر کوئی کسی کے خلاف بات کرتا ہے پھر لوگوں کو روکا گیا ہے کہ آپ نے پروسیڈنگز کے اوپر بات نہیں کرنی ہے، جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہے بھائی کیوں نہیں کرنی. اس کے لیے ارشد شریف کیس بڑا مشہور ہے، PLD 2019 سپریم کورٹ 1، جس میں سپریم کورٹ نے کنفائنز دیے ہوئے کہ آپ ایک آن گوئنگ کیس میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتے کہ اس کی آؤٹ کم افیکٹ ہو. تو اگر وہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے تو آپ ایک قانون کے تحت کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر ہم نے ٹی وی پر کیسز کی بات بھی نہیں کرنی، اگر ہم نے ٹی وی پہ کسی کے اوپر بات نہیں کرنی تو پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے پیچھے آئی تھنک ایڈورٹائزمنٹ ہی رہ جاتی ہے. تو یہ جو پوری دنیا میں اسی طرح ایوالو کرتا ہے میڈیا، لیکن یہ آئی تھنک یہ انڈیو ریسٹرکشن ہے، اور اگر یہ چیلنج ہوا تو there is every chance کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا، یا ایٹ لیسٹ اس کے کچھ حصوں کو ضرور اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ احمد بن سوٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کو بھی میں پروگرام سے جو ہے وہ شکریہ کہوں گی. اور ناظرین اصل مسئلہ یہ ہے نیا قانون نہیں ہے، نئے قانون آتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے قوانین ہمارے ہاں موجود ہیں، امپلیمنٹیشن اصل پرابلم ہے. تو امپلیمنٹیشن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے کہ کس طرح سے ایک قانون جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کو آپ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.